बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ बड़े सरप्राइज़ेज़ की बातें हो रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के मुतल्लिक़ कि वहाँ से कोई बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। इस बारे में बात करूँगा। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कल सलीम साफ़ी साहब ने जो सीरियल एंकर पर्सन है जियो के, और ये मैं आपको बता दूं कि सलीम साफ़ी साहब से ज़्यादा आप डिफ़र कर सकते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पीटीआई के लोग तो उनको बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। लेकिन इतना बता दूं कि सलीम साफ़ी साहब एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन जो है, उनके जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मुस्तरद हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ट्वीट उन्होंने ये किया कि अनकरीब पंजाब से बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। इमरान खान की बहुत सारी घड़ियाँ उलट सिमत में घूमना शुरू कर देंगी, बड़ी अहम घड़ियाँ भी शामिल हैं। अब आप किस किस्म का बड़ा सरप्राइज़ होगा, उन्होंने डिटेल्स नहीं लिखी। घड़ियों की उन्होंने बात की कि घड़ियाँ उलट चलना शुरू हो जाएंगी, और कुछ बहुत अहम घड़ियाँ भी शामिल हैं। अब इससे एक बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सरप्राइज़ जो एक्सपेक्टेड है जनरली वो ये कि जी परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे, परवेज़ इलाही साहब क्या इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलीज़ को पंजाब की असम्बली को डिज़ोल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। और इस लिहाज से मतलब है कि बड़ी अहम बात है। आल्दो कि अभी तक जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा या मोहसिन इलाही साहब जो जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है पीटीआई के साथ, तो उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जी कि जी जैसे ही इमरान खान साहब हमें हुक्म करेंगे, जैसे ही वो कहेंगे तो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएंगी। आल्दो परवेज़ इलाही साहब ने जो अपना इंटरव्यू था, रिसेंट इंटरव्यू, उसमें उन्होंने ये कहा कि मार्च से पहले तो ये मुमकिन नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अब सरप्राइज़ क्या हो सकता है, किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि एक तो कल मेरी पीटीआई के एक अहम रहनुमा से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से हमारी रिसेंट मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने अपने यही जो उनके रहनुमा हैं उनको ये कहा कि मेरे पास परवेज़ इलाही साहब का उन्होंने साइंड मतलब एक समरी ऑलरेडी मेरे हवाले की हुई है, मुझे उन्होंने दी हुई है कि जी आप असम्बली डिज़ोल्व करने के मतलब जो उनकी एडवाइस होती है। और आपको पता है कि उस एडवाइस की बुनियाद के ऊपर गवर्नर जो है वो बाउंड होता है कि जी विद इन 24 और 48 आवर्स आपको असम्बली को डिज़ोल्व करना पड़ता है। अच्छा, ये बात क्या हकीकत है कि नहीं, क्या इमरान खान साहब ने ये जो बात बताई ये वाकई सही है कि नहीं, या जो इमरान खान साहब ने जो बताया हो सकता है कि ये जो बहुत से पीटीआई के लीडर्स जो समझ रहे हो कि जी राइटिंग में उनको दे दिया गया हो सकता है उन्होंने ऐसा ना दिया हो। लेकिन एनी हाउ पीएमएल क्योंकि एक अहम रहनुमा से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको यही लिख के भेजा। मैंने कहा कि जी क्या ये फैक्ट है कि नहीं, कि परवेज़ इलाही साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जो एडवाइस है वो लिख के तो इमरान खान साहब के हवाले कर चुके हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे एक मतलब है कि स्माइली जो इमोजी होता है, उन्होंने मुस्कुराहट का एक जो इमोजी है वो मुझे भेजा बना के। तो उसका ज़ाहिर है मतलब यही है कि, और बड़ी क्लियर बात है कि परवेज़ इलाही साहब मेरा ख्याल है कि इतने भी वो नहीं है कि जी वो अपनी हुकूमत जो है, और वो मतलब है कि वो उसके ख़ात्मे के लिए वो समरी साइन करके इमरान खान साहब के हवाले कर देंगे। वो पूरी कोशिश, और सबको पता है इस बात की, पीएमएल क्यू के लोगों से अगर आप बात करें, वो इमरान खान साहब के साथ जो भी हर बात होती है या पब्लिक में जो भी बात करते हैं, वो इमरान खान साहब की इस पॉलिसी जो है उससे कन्विंस्ड नहीं है। वो अब करेंगे क्या, किस किस्म का सरप्राइज़ हो सकता है, क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि अब राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया कि जी उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब को जो नए सेटअप है उसमें वज़ीर आला बनाया जा सकता है, उन्होंने ये बात भी कर दी। और अब ये है कि जी क्या कहीं ऐसा हो रहा है कि जी परवेज़ इलाही साहब और जो पीएमएल-एन है या पीडीएम की जो क़यादत है, इनके दरमियान ऑलरेडी कोई बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, जो अहम चीज़ है वो चौधरी शुजात और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सपेक्टेड है। और बल्कि चौधरी शुजात साहब ने तो इस किस्म का इम्प्रेशन भी आया कि ये जो पीडीएम के लोग दे रहे हैं कि जी वो ऑलरेडी चौधरी शुजात साहब परवेज़ इलाही साहब से इन कांटेक्ट हैं, उनके साथ उनका राब्ता है, और फिर वहाँ से एक कोई सरप्राइज़ आ सकता है। तो ये सरप्राइज़ जो होगा वो डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए सरप्राइज़ होगा। और अगर इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें कि सक्सेसफुली ये असम्बली डिज़ोल्व कर लेते हैं, और जिसके लिए अब
پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی ہم تو الیکشنز کے لیے تیار ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پھر جو مقابلہ ہوتا ہے وہ مقابلہ کس قسم کا ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ایم ایل کیو کے جو معاملات ہیں، یہ جو مجھے جو لگ رہا ہے اس طرح کی بات کہ جو چودھری شجاعت صاحب کا پی ایم ایل کیو اور پرویز الہی صاحب کا پی ایم ایل کیو، جو کہ ظاہر ہے اس سال اپریل میں جو آپس میں جو سپلٹ ہوا، اپیرنٹلی جو سپلٹ ہوا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹیکل سیپریشن ہے. آپس میں دونوں جو ہیں چودھری صاحبان اور جو فیملی ہے وہ مطلب ہے کہ مضبوط ہے اسی طریقے سے جس طرح سے شاید پہلے تھی. اور اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی چودھری شجاعت صاحب نے کہا بھی کہ جس وقت ایف آئی آر کی بات ہوئی اور عمران خان صاحب کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بولا کہ آپ نے میجر جنرل صاحب کا نام اس میں نہیں دینا، جو ایف آئی آر عمران خان صاحب دلوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ قطعی طور کے اوپر وہ نہ دیجیے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کیا کرتے ہیں. اور پھر جو سرپرائزز کی بات ہو رہی ہے تو کیا ودن پی ٹی آئی بھی کوئی اسپرٹ ایکسپیکٹڈ ہے؟ کوئی مطلب ہے کہ کچھ اہم لوگ کیا پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خیر بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی باتیں مطلب ہے کہ ظاہر ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی جو پاکستان کی پالیٹکس کے لیے ظاہر ہے وہ بھی سرپرائز اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ پاکستان آ جائیں گے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جنوری کے سٹارٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پاکستان میں اچانک آ جائیں گے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوگی، تیاری ہوگی، سارا کچھ. لیکن وہ جو ان کی انٹری ہوگی پاکستان کی پالیٹکس میں، اس سے ظاہر ہے پاکستان کی جو پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں، اور خاص طور کے اوپر پنجاب میں جہاں پہ اس وقت عمران خان صاحب نے چونکہ بہت سے جلسے کیے، جلوس کیے، کیمپینز کی، اور اس کی وجہ سے جتنا بھی ماحول ہے وہ عمران خان صاحب کے کافی حق میں ہے. تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی واپسی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جنوری کے سٹارٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی معاملات چل رہے ہیں مذاکرات کے بھی، جو بیک گراؤنڈ میں جس قسم کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جو پریزیڈنٹ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے. اور اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کنسرن ہے اکانومی کے بارے میں. حکومت اسی لیے بار بار کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ آپ غیر مشروط آپ مطلب بات چیت کی بات کریں تو آپ مطلب کہ دونوں سائڈز انگیج ہو جائیں گی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جینوئن کنسرن ہے. اور یہ جو اکانومی کے حالات ہیں، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس ملک کی اکانومی کے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. ہمارے معاملات کافی مطلب ہے کہ گمبھیر ہو چکے ہیں، اور یہ چونکہ کنسسٹنٹلی کتنے مطلب ہے کہ دہائیوں سے انفارچونیٹلی جو چیز ہونی چاہیے تھی کہ جی ہمارا اکانومی کے اوپر ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک میثاق ہونا چاہیے، میثاق معیشت ہونا چاہیے، جو ہم مطلب کہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو اگر یہ انگیجمنٹ ہوتی ہے، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، تو الیکشنز کی بات یا جو بھی ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جنہیں باقی تو جو بھی معاملات مطلب ہے کہ جن معاملات کے اوپر بھی آپ بات کر لیں، لیکن اہم سب سے یہی ہے کہ جی معیشت کو، تاکہ یہ جو ہماری معیشت میں ایک خرابی ہے اس خرابی کو روکنا اور پھر اس کو ریکور کرنا تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں، پاکستان کی اکانومی کے حالات بہتر ہوں. پھر اس سے ظاہر ہے آپ کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس کے اوپر بات چیت کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ جو ہے ڈاکٹر الوی، وہ اس کے لیے مکمل طور کے اوپر اس کے فیور میں ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ عمران خان صاحب کو کنونس کر پائیں گے کہ نہیں، بیکاز یہ وہ بات ہے جس کو پہلے سب سے زیادہ ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو فوری فرض کریں کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور 3 مہینے کی دیکھیں الیکشن کے اوپر، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں بات چیت کے ذریعے آپ الیکشنز کی ڈیٹ کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لیں. اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ ابھی جس طرح کہ ابھی 6 اور 7 بلین ڈالرز کے درمیان میں اس وقت پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ٹوٹل، اور یہ بہت کم ریزروز ہیں ظاہر ہے. تو اب اگر آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آتے ہیں تو پھر یہ جو ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 4-5 بلین ڈالر جو ہیں ہمیں سعودی عربیہ سے ملیں گے، تو اب یہ 3-4 مہینوں میں
کتنی خرابی ہو سکتی ہے اکانومی میں، یا ہماری جو معاشی حالات ہیں اس میں کتنی بڑی خرابی ہو سکتی ہے، یہ بھی دیکھا جانا چاہیے۔ تو اس لیے لحاظ سے یہ میرا خیال ہے کہ بہت اہم جو ایک اچھا سرپرائز مل سکتا ہے پاسبلی، وہ پریزیڈنٹ الوی صاحب اور جو اسحاق ڈار صاحب جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اس کے آؤٹ کم میں مل سکتا ہے، اور وہ بہت ہی اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں تو ہماری بہت سی خرابیاں جو ہے نا اس وقت، جو ایون سیاسی جو انتشار ہے آپس میں، نفرت ہے اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں ایک اور بات کر لوں کہ اعظم سواتی صاحب کی مطلب ہے کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے تمام بلوچستان میں جو ایف آئی آرز تھیں ان کو ختم کر دیا۔ وہاں وہ کئی دن وہاں پہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے، اور وہاں سے جیسے ہی وہ فارغ ہوئے تو ان کو سندھ میں اسپیشل جہاز کے ذریعے ان کو سندھ میں پہنچا دیا گیا، بیکاز سندھ میں بھی ان کے خلاف ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ کچھ اشارے ہیں، یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں جو کہ میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے، عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ، آپ یہ دیکھ لیں کہ شہباز گل صاحب جو کہ بیمار ہیں، اور آج کل کچھ رپورٹ ایسے ہوا تھا کہ لاہور کے کسی ہسپتال میں وہ داخل ہیں، ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز درج ہو گئی ہیں، اور ایون پنجاب میں بھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں۔ اور اس بارے میں میرا خیال ہے فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی پنجاب میں جو وہ کروانا چاہ رہے تھے، لیکن شہباز گل کے اگینسٹ ایف آئی آر درج ہو گئی پنجاب میں۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ جب نئے آرمی چیف آئے تو انہوں نے جو ایک اہم بات کی، جو کہ 2-3 دن ایک خبر پہلے عمر چیمہ نے خبر دی تھی، اس کے اوپر میں ویلاگ بھی کیا تھا، اور اس سے پہلے جو میری اپنی انفارمیشن تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کیا چیز کنوے کی تھی عمران خان صاحب کو آفٹر میٹنگ دا نیو آرمی چیف، وہ یہ کہ جی جو رسپیکٹ اور آنر ہے فوج کی، اس کے اوپر فوج کمپرومائز نہیں کرے گی۔ پہلے آرمی چیف یا پہلے جو کچھ ہوتا رہا، آپ دیکھیں گالم گلوچ تک دیا گیا، مطلب ہے کہ اور وہ بھی اگر لیڈرشپ کی طرف سے گالم گلوچ دیا جائے تو اس کا یہ چیز وہ ہے کہ جس کو اگر آپ اگنور کر دیں گے تو یہ چیزیں بہت زیادہ آگے چلی جائیں گی، اور پھر فوج جو ہے نا، فوج کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فوج اور ایون فوج کی رسپیکٹ، اور پھر ایون پاکستان کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ آپ لوگ کہ جی لوگ اور لیڈران جو ہیں وہ اوپنلی فوجی افسران کو گالم گلوچ دینا شروع کر دیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب کا کیس ہے اور شہباز گل صاحب کا، اور میرے شہباز گل صاحب کے کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ ظاہر ہاسپٹل میں، اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ جب وہ صحت مند ہو کے تو وہ جب نکلیں گے ہاسپٹل سے تو مجھے میرا خیال ہے، میرا انالیسز ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا، بیکاز ان کی جو 26 نومبر کی جو لانگ مارچ جب اینڈ ہوا تھا پنڈی میں، اور جو ان کی سپیچ تھی اس کے اوپر بھی کافی زیادہ آئی بروز ریز ہوئیں کہ ان کو جو انہوں نے سپیچ کی اس سے کافی ناراضگیاں اسٹیبلشمنٹ میں کافی لوگ ناراض ہوئے کہ اس قسم کی بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں عام لوگوں کو بھی، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ دیکھیں اس قسم کی سپیچز نہیں کرنی چاہیے، مطلب ہے کہ جو کہ آپ ریڈیکول کر رہے ہوں اور عجیب قسم کی ایسی باتیں جب خواتین بھی بیٹھی ہوں اور سب کچھ۔ تو اس لحاظ سے میرا صرف اتنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، عمران خان صاحب کو، اور جو پی ٹی آئی کے دوسرے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو یہ چیزیں ذرا سمجھنی چاہیے، اور سمجھ کے تو حکمت کے ساتھ جو بہتر پالیسی ہے وہ بہتر پالیسی بنائیں، تاکہ آپ کو ظاہر سیاست کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو سیاست ہے اس میں آپ ان نیسیسری امپیڈمنٹس جو ہیں وہ کیوں پیدا کرتے ہیں، کیوں اس قسم کی آپ بلا وجہ کی مخالفتیں اور بلا وجہ کی آپ جو ہے نا کہ جی ایریٹنٹس پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے لیے اس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں ہے، اس کا نقصان آپ کو آپ کو خود اس کا نقصان ہے۔ اور جب باقی گورنمنٹس میں آتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ جی رول آف لا صاحب، تو جب حکومت میں آتے ہیں سب سے بڑا امتحان ہی، بے شک وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، کچھ چیزیں اگر انلیگل ہوتی ہیں تو وہ رول آف لا یہ شہباز شریف صاحب کا کام ہے کہ اس کو انشور کریں۔ اسی لحاظ سے عمران خان صاحب 3.5 سال، 4.25 سال ان کی حکومت رہی، اس میں مجھے بتائیں کہ کیا کچھ غیر قانونی انلیگل نہیں ہوتا رہا،
اور اس وقت بھی ظاہر ہے رول آف لاء کی بات ہونی چاہیے تھی، اور وہ موقع ہوتا ہے جس وقت وزیر اعظم حکومتیں خود جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو ویسے ظاہر ہے میرے لیے کسی عام بندے کے لیے اپوزیشن والوں کے لیے یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کو حکومت ملتی ہے. تو میرا مشورہ عمران خان صاحب کو بھی ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی، دوسرے پولیٹیشنز کو بھی، کہ رول آف لاء کو انشور کریں. جس وقت آپ کی اپنی حکومت ہو تو اسی سے رول آف لاء ہمارے ملک میں آئے گا، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت میں بالکل آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو. جب آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ پھر وہی والی آئیڈیلسٹ جو ہے نا زبردست قسم کی جو باتیں کرتے رہیں. تو اس طرح سے یہ جو ڈائیکاٹمی ہے اس سے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.